السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين. आजकल हम सब कोशिश में लगे हुए हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नेकियों में अपना हिस्सा डाल लें। हर एक की ये ख्वाहिश होती है कि वो पहले से आम दिनों से ज़्यादा इन दिनों के अंदर नेकी के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले और दौड़ लगाए। मगर जहाँ हमारी नज़र नेकी के कामों की तरफ होती है, वहाँ ये भी ज़रूरी है कि हम ये ज़रूर देखते रहें कि कहीं कोई गुनाह हमसे सरजद तो नहीं हो रहे। जहाँ हम रोज़ा रख रहे हैं, वहाँ साथ साथ कोई अल्लाह की नाफरमानी के काम तो नहीं कर रहे। याद रखिए, गुनाहों की अपनी नहूसत होती है, और अगर इंसान को अपने गुनाहों की नहूसत का पता चल जाए तो इंसान कभी भी गुनाह ना करे। इमाम इब्नुल क़य्यिम फरमाते हैं कि अगर तुम्हें गुनाहों का फौरी असर ना भी नजर आए तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि गुनाह का असर 40 साल के बाद जाहिर होता है। तो इसलिए इसको मामूली नहीं समझना चाहिए कि मैं तो बहुत गुनाह करूंगी तो कौन सा मेरे ऊपर कोई मुसीबत आ गई, और अगर मुसीबत नहीं आई तो इसका मतलब है कि मैं सही कर रही हूँ। गुनाहों पे कभी दलेर ना हो। इस चीज़ का एहसास रखें कि ये अल्लाह की नाफरमानी है, और ये नाफरमानी करने के बाद मुझे ये ना हो कि इसकी सज़ा भुगतनी पड़ जाए। और इमाम इब्नुल जौज़ी फरमाते हैं कि बेशक गुनाहों में से कुछ गुनाह ऐसे भी होते हैं जिनका कफ़ारा इंसान को औलाद की तरफ से मिलने वाली कोई गम होता है, उसके सिवा कुछ नहीं होता। कोई यानी उसको औलाद की तरफ से कोई परेशानी आ जाती है, उनकी तरफ से कोई गम सहना पड़ जाता है, और ऐसा हम में से कोई भी नहीं चाहेगा। तो इसलिए ये बात जहन में रखिएगा कि गुनाहों का खमियाजा भुगतना पड़ता है। हो सकता है इस दुनिया में उसकी सज़ा मिल जाए, या हो सकता है आखिरत में। इसीलिए ये बख्शिश के दिन है, इनके अंदर कोशिश यही होनी चाहिए कि हम अपने गुनाहों की बख्शिश करवा लें, और बजाय इसके कोई सज़ा हमारे ऊपर आए या हमें इसकी कोई कॉन्सिक्वेंसेस अपनी औलाद या अपने घर बार या किसी भी और सूरत में, किसी मुसीबत की सूरत में देखने पड़े, तो उससे पहले ही मैं अल्लाह ताला से ये दरख्वास्त करूं कि वो मुझे माफ़ कर दे, और अपनी रहमत से माफ़ कर दे, सज़ा के साथ नहीं। बाज़ माफ़ियाँ ऐसी भी होती हैं कि इंसान को सज़ा से गुजर के फिर अल्लाह ताला माफ़ कर देता, क्योंकि अल्लाह ताला का हक इतना बड़ा है कि उसके हक में तो हमें कभी भी कमी नहीं करनी चाहिए थी, उसका हर हुक्म मानना चाहिए था। लेकिन चूंकि इंसान खताकार है, उससे गुनाह भी होते हैं, वो गिरता भी है, वो बचता भी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं फिसल ज़रूर जाता है। तो पाक कोई भी नहीं हम में से, कोई कितना भी अपने आप को नेक समझे, लेकिन हकीकत यह है कि हम में से कोई भी पाक नहीं, बल्कि इब्ने आदम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने आदम सब के सब खताकार हैं। और जब अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा, तो फिर हम क्यों ना उससे बख्शिश मांगे, जो हमारी बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो इन दिनों में अस्तगफिरुल्लाह 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 इसका विर्द जारी रखें, और इस्तिगफार की दुआओं को शामिल रखें। आज हम सूरह फातिहा में जिस हिस्से पे बात करेंगे वो है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ये है जो इंसान की तलब है, सिरात मुस्तकीम। सबसे बड़ी उसकी ज़रूरत ये है इस दुनिया में कि उसको हिदायत मिल जाए। ये ना हो कि वो भटकता हुआ फिरता रहे, और उसके बाद इसी तरह गुमराही के रास्ते पे चलते चलते वो दुनिया से चला जाए, और आगे जाके सरप्राइज हो कि इस रास्ते का अंजाम तो जहन्नुम थी। तो उसकी सबसे बड़ी ज़रूरत है कि उसको सीधा रास्ता मिल जाए, वो रास्ता जो जन्नत तक स्ट्रेट जाता हो। ये है उसकी ज़रूरत, जिसमें कोई हेर फेर ना हो, पगडंडियां ना हो, जिससे कहीं वो एग्जिट ना ले ले, जिसमें कोई फिसलन ना हो जाए, जिसको वो भूल ना जाए। तो वो इंसान कहता है कि अल्लाह, मैं तुझसे ही मदद मांगता हूँ, यानी तेरी मदद के बगैर मैं नहीं चल सकता, और मैं तुझसे मांगता हूँ तो वो चीज़ मांगता हूँ जो सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी मेरी ज़रूरत है, और वो है सिरात मुस्तकीम। अल्लाह ताला जानता है कि हाँ हमारी ये कितनी बड़ी ज़रूरत है। जब भी उसने हर नमाज की हर रकत, हर नमाज में एक दफ़ा नहीं, हर रकत में एक दफ़ा ये मांगने का लाजमी कर दिया कि तुम ये मुझसे मांगो। और जाहिर है वो अता करने वाला है, उसका इरादा है अता करने का, तभी तो वो कहता है मुझसे मांगो। अगर उसने देना ही ना होता तो वो क्यों कहता मुझसे मांगो।
دیکھیں نا، ہم نے کسی کو دینی نہ ہونا چیز تو ہمارا دل بھی نہیں کرتا یہ ہم سے مانگے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے عطا کرنا، تبھی تو وہ ہمیں کہتا ہے کہ تم ہر رکعت میں مجھ سے کہو اہدنا الصراط المستقیم. یہ نہیں ہے فرمایا کہ ہر رکعت میں مجھ سے کو پانی ملے، ہر رکعت میں مجھ سے کو کھانا ملے، ہر رکعت میں مجھ سے کو سانس آئے، ہر رکعت میں مجھ سے کو زندگی ملے، رزق ملے، اولاد ملے، گھر ملے. یہ نہیں مانگنے کو کہا گیا. سب سے بڑی ضرورت نیسیسٹی انسان کی یہ ہے کہ وہ آگ سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے. دیٹس دا الٹیمیٹ سکسیس. چھوٹی چھوٹی سکسیسز ہمیں دنیا میں ملتی رہتی ہیں، لیکن الٹیمیٹ سکسیس جو اصل کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی انسان جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دیا جائے. اور اسی کے لیے ہمیں یہ دعا سکھائی گئی کہ تم مجھ سے یہ مانگو راستہ جو سیدھا راستہ ہے، جو کلیئر راستہ ہے، جو روشن راستہ ہے، کشادہ راستہ ہے. اے دینا. اب ہم نے جب کہہ دیا نا اللہ تیرے بغیر تو ہمارا کوئی بھی نہیں کام ہو سکتا، ہم تو تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو جب اے دینا بھی کہا تو اللہ میں خود نہیں چل سکتی، اللہ تو چلا دے. اے دینا میں یہ ہے کہ تو چلا دے، راہ دکھا دے، چلا دے اور منزل تک پہنچا دے. تینوں معنی اس کے اندر ہیں کہ میں تو دکھ بھی جائے راستہ تو ہو سکتا ہے چل نہ سکوں، چل بھی پڑوں تو ہو سکتا ہے پھسل جاؤں. تو ہے اللہ دکھانا بھی چلانا بھی، اور جب تک میں وہاں پہ فائنل ڈیسٹینیشن پہ پہنچ نہ جاؤں تو مجھے چھوڑنا نہیں میرے رب. سوچی کتنی بڑی چیز ہم مانگ رہے ہیں. لیکن کیا ہمارا ارادہ بھی ہے اس پہ چلنے کا، یا ارادہ ہی نہیں ہے؟ دیکھیں نا، اگر میں چلنا ہی نہیں چاہتی اللہ کے راستے میں، مجھے الرجی ہے اس سے، مجھے یہ راستہ پسند ہی نہیں ہے، میں اس کو ملاؤں کا راستہ اور ملانیوں کا راستہ سمجھتی ہوں. اور اللہ کے راستے پہ چل کے لو، کیا ہم دنیا کے راستے پہ چلیں؟ اللہ کے راستے پہ کیا چلنا؟ وہ تو ہمیں پسند ہی نہیں ہے. تو پھر ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ کیا مانگتے ہیں؟ اور پھر دیکھیں ایک دن اب ہم کہیں لو ہم تو پہلے ہی ہدایت پر ہیں، ہمیں اور کیا ہدایت چاہیے؟ تو ایک دن میں مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر یہ مانگ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو وہ تو پہلے ہی ہدایت پہ تھے، یا صحابہ تو پہلے ہی ہدایت پہ تھے، تو وہ پھر کیوں مانگ رہے تھے؟ اس میں یہ بھی مانا ہے کہ ہماری ہدایت کو اور بڑھا دے، اس میں اضافہ کر دے. اس کا مطلب ہدایت کے بھی درجات ہیں، اور ہدایت اور ہدایت. ہر وقت انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے، وہ کسی بھی بڑے اونچے سے اونچے درجے پہ بھی پہنچ جائے تب بھی اس کو ہدایت کی ضرورت ہے، کیونکہ ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. انسان آج بہت اونچے اس کے اوپر ہے ایمان کے ساتھ، کل کو ایمان اس کا گھٹ جائے گا. اور شیطان تو ہر وقت پیچھے لگا ہوا ہے، اطاعت کے راستے سے ہٹانے میں لگا ہوا ہے. تو جب ہدایت کا راستہ نظر آ بھی گیا تو ضروری تو نہیں ہے مرتے دم تک میں اس پہ چلتی ہی رہوں. اللہ نہ کرے کہیں شیطان نے پھسلا دیا تو کیا ہوگا؟ تو ہر بندہ چاہے وہ کتنے ہی اونچے درجے پہ ہے، اس کو مانگتے رہنا ہے ہدایت، مرتے دم تک مانگتے رہنا ہے. کیونکہ مرتے دم تک ضرورت ہے، کیونکہ کسی وقت بھی بہک سکتا ہے، کیونکہ مرنے سے پہلے بھی کوئی اللہ نہ کرے کوئی اس راستے سے پھسل سکتا ہے. اور اگر خاتمہ اس پہ نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ ہر چیز کے خاتمے سے ہی ڈٹرمن کیا جاتا ہے کہ وہ چیز کس پائے کی ہے. اور اعمال کا بھی دار و مدار بالخواتین، خاتمے کے اوپر ہے. تو اس کا مطلب کہ اگر خاتمہ نہیں صحیح ہوا تو سب کیا کرایا غارت ہو گیا جو پہلے کر رہے تھے، چاہے کتنی بھی نیکیاں کر رہے تھے. تو پھر تو ہر ایک کو ضرورت ہے نا، اور ہر ٹائم ضرورت ہے، اور کبھی بھی اس ضرورت سے آپ فارغ نہیں ہو سکتے، چاہے آپ کتنا ہی اچھا چل رہے ہیں. اب یہ راستہ کون سا راستہ ہے؟ صراط مستقیم کون سا ہے؟ مجھے کیسے سمجھ آئے گا کیا ہے صراط مستقیم؟ تو اس کی پھر ڈیفینیشن بتا دی گئی، صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ ہے اللہ جن پہ تیرے انعام یافتہ لوگ چلے. انعام یافتہ لوگ کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں بتا دیا، میرے انعام یافتہ لوگ وہ ہیں جو انبیاء ہیں، جو صدیقین ہیں، جو شہداء ہیں، جو صالحین بندے میرے ہیں نا، وہ ہیں انعمت علیہم جن پر میرا انعام ہوا. تو اس کا مطلب کس کا راستہ؟ انبیاء کے راستے پہ چلا دینا، صحابہ کے راستے پہ چلا دینا، صالحین کے راستے پہ چلا دینا. تو ہمیں پتہ ہے نا کہ انبیاء کا راستہ، ہمارے نبی کا راستہ کون سا ہے، اور وہ کیسے پتہ چلے گا؟ ہمیں پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا راستہ چھوڑ کے گئے تھے. ہمیں حدیث سے پتہ ہے، ہمیں ان کی سنت سے پتہ ہے، وہی ان کا راستہ ہے، وہی انعمت علیہم کا راستہ ہے. اس پہ چل پڑیں اور اسی پہ چلتے ہی چلے جائیں. اور جب ہم تو کسی راستے پہ چلتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں بھائی اور کون لوگ چل رہے ہیں، سب چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے. اگر لوگ نہیں چل رہے تو ہائے میں کیسے اکیلی چلوں؟ سب تو ایک طرف کو جا رہے ہیں، لو میں کیا دوسری طرف چل پڑوں؟ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، جدھر سب چل رہے ہیں ادھر چلو. آج کل سارے یہی کرتے ہیں، میں تو وہی راستہ لیتی ہوں جس پہ سب چل رہے ہوتے ہیں.
میں تو وہی طریقہ اپناتی ہوں جو آج کل نارم ہے، میں تو دوسرے طریقے پہ نہیں جانا چاہتی۔ لیکن یاد رکھیے، صراط مستقیم پہ چلنے والے زیادہ لوگ نہیں ہوں گے۔ ہمیشہ آپ دیکھیں، انبیاء کے ساتھ بھی کیا زیادہ لوگ ہوتے تھے جو ان کے ساتھ ہوتے یا زیادہ لوگ ہوتے تھے جو ان کو اپوز کرتے تھے؟ زیادہ لوگ ہوتے تھے نا جو ان کی مخالفت کرتے تھے۔ قومیں کیوں تباہ ہوئی؟ پوری پوری قوم تباہ ہو رہی ہے۔ ایسے کیوں نہیں ہوا کہ دو چار لوگ قوم میں رہ گئے اور باقی انبیاء کے ساتھ تو بہت سارے لوگ تھے؟ نہیں، انبیاء تو ہمیشہ چند ایک لوگوں کو لے کر نکل جایا کرتے تھے، قومیں ساری تباہ ہو جاتی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے اکثریت ہمیشہ نافرمانوں کی رہتی ہے، اکثریت فاسقین ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے اکثریت فاسقین، اکثریت ناشکرے۔ اگر تم اکثریت کے راستے پہ چلو گے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے سورہ نام میں؟ تم بھٹک جاؤ گے۔ تو یاد رکھیں، صراط مستقیم اکثریت کا راستہ تو نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو اکثریت کے راستے پہ چلنے کا ہی شوق ہے کہ سب چلیں تو پھر ہم چلیں گے، سب یہ راستہ اختیار کریں گے تو میں بھی کر لوں گی۔ تو امام ابن القیم نے فرمایا کہ طریق حق جو ہے نا، حق کا راستہ، اس کو پکڑ لو، اور حق کے راستے پہ چلنے والوں کی تعداد کی قلت سے گھبرانا نہیں کہ اتنے تھوڑے لوگ ہیں، اتنے تھوڑے لوگ چل رہے ہیں تو میں کیسے اس راستے پہ جاؤں، اور باطل راستے سے بچ جانا، اور جو حق کے راستے پہ چلنے والے ہیں ان کی اکثریت ہمیشہ کم ہی ہوگی، جو باطل پرست ہیں ان کی کثرت تعداد سے دھوکہ نہ کھا جانا۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ یہی ٹھیک ہی ہوں گے، سب یہ کر رہے ہیں تو ظاہر ہے پاگل تو نہیں ہے۔ اتنے لوگ یہ ایسے ہی چل رہے ہیں آج کل، آج کل ساری عورتیں ایسی ہیں، آج کل سارے آدمی یہ کر رہے ہیں، آج کل سبھی لوگ یہ کرتے ہیں، آج کل تو یہی ٹرینڈز ہیں، تو ہم کیسے کچھ اور کرنے لگ پڑے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ نہیں، صراط مستقیم کے لیے اگر تم یہ دیکھنے لگو گے نا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں تو پھر تو نہیں چل سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسلام کا آغاز جو ہے اجنبیت سے ہوا تھا، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ دوبارہ اجنبی ہو جائے گا۔ وَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، تو خوشخبری ہو اجنبیوں کے لیے۔ گھبرانا نہیں اگر آپ اس راستے میں اجنبی سے لگیں، یہ کدھر کو چل پڑے، یہ کیا بن گئے ہیں، یہ انہوں نے کیا طریقے اپنا لیے ہیں۔ تو صالحین کا یہ راستہ جو ہے نا، انبیاء کا جو راستہ، اس میں ہمیشہ کمی لوگ آپ کو نظر آئیں گے، اکثریت نظر نہیں آئے گی۔ تو اس لیے ہمیشہ خود کو اس کے لیے تیار کریں کہ اکیلے بھی چلنا پڑے تو چلوں گی، مجھے نہیں پرواہ میری دوستیں کیا کرتی ہیں، معاشرہ کیا کر رہا ہے، میری برادری کیا کرتی ہے، میرا خاندان کیا کہتا ہے۔ اس سے اوپر اٹھ جائیں اور دیکھیں، اہدنا، ہم سب کو چلا دیں۔ مومن سیلفش نہیں ہوتا کہ صرف اپنے لیے دعا مانگے، سب کے لیے ہی مانگتا ہے، پھر جمع کا سیکھا۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تم ساروں کے لیے ہی دعا کرا کرو، اس کو پسند ہے۔ ہم تو سیلفش ہونا چاہتے ہیں نا، بس مجھے خیر مل جائے، باقی سارے بے شک جائیں جہنم میں۔ نہیں، سب کے لیے مانگو۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں اپنی مخلوق سے کتنی محبت کرتا ہے کہ وہ چاہتا ہے ہر بندہ ساروں کے لیے مانگ لے، سبھی بچ جائیں جہنم سے، سبھی بچ جائیں رسوائی سے، آخرت میں ہلاکت سے، سبھی کو صراط مستقیم مل جائے جو حق کا راستہ ہے، اور جس کی پہچان یہی ہے کہ وہ انبیاء کا راستہ تھا۔ انبیاء کے راستے، صالحین کے راستے کیا کبھی آسان بھی ہوتے ہیں؟ نہیں، مشکل ہوتے ہیں، اس میں مشکلات بھی آتی ہیں، رکاوٹیں بھی آتی ہیں، اس میں چلنے والوں کو لوگ ستاتے بھی ہیں، لوگ ان کی مخالفت بھی کرتے ہیں، لوگ ان کو تنگ بھی کرتے ہیں، ان کے نام بھی رکھتے ہیں، ان کا مذاق بھی کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم نے اگر فیصلہ کر لیا اہدنا الصراط المستقیم، ہم روز مانگ رہے ہیں، تو ہمیں کیا پرواہ پھر؟ یہاں تو مانگو ہی نہ، بس برادریوں کے راستوں پہ ہی چلنا ہے، اگر آباء و اجداد کے راستوں پہ چلنا ہے اور آج کے ٹرینڈز کے مطابق چلنا ہے، آج کے جو سیلیبریٹیز ہیں ان کے راستوں پہ چلنا ہے، یا جو بڑے ایلیٹ کلاس ہے وہ آج کل یہ کرتی ہے، انہی کے راستے اگر آپ نے لینے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے کیوں صراط مستقیم مانگتے ہیں؟ ہاں، تو پھر کیا فائدہ اس کو مانگنے کا؟ پہلے اپنے دل کو تو منا لیں کہ اس راستے پہ میں نے چلنا ہے، اگر دل ہی نہیں مان رہا تو پھر یہ دعا بے فائدہ ہے، پھر یہ کیسی دعا ہے؟ یہ صرف عبادت میں نہیں ہے کہ عبادت میں مجھے ان کے راستے پہ چلانا، ان کی جیسی نماز ہو جائے، ان کے جیسا روزہ ہو جائے، ان کے جیسے طریقے، ہر زندگی کے فیز میں اے اللہ ان کا جو راستہ تھا نا وہی میرا راستہ بن جائے، کیونکہ ان کا راستہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نیک لوگوں کا راستہ ہے نا، وہی اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے کہ یہ ہے، یہ ایک ہمارے لیے معیار رکھ دیا، ایک سٹینڈرڈ ہے، وہ ہمیں دکھا دیا، یہ ہے جو سٹینڈرڈ اللہ تعالیٰ کو ریکوائرڈ ہے، جس پہ وہ بندے کو دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ کون سا سٹینڈرڈ ہے؟ وہ والا راستہ
جس پہ نبی چلے، صالحین چلے، صدیقین چلے، شہداء چلے، وہ سٹینڈرڈ راستہ ہے. وہ ہے جس راستے پر اللہ تعالیٰ نے اپنی مہر لگا دی کہ میں اس راستے سے پہ چلنے والوں سے خوش ہوتا ہوں. اس پہ چل کے دکھانا ہے ہم نے. اور اس کے لیے چونکہ ہم خود نہیں چل سکتے تو ہم اس لیے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں. لیکن کیا بات ہے، ہم مانگتے تو یہ ہیں لیکن راستے تو ان کے ہمیں بالکل نہیں پسند ہے. نیک تو ہم نہیں ہونا چاہتے، صالحین کا راستہ ہمیں نہیں پسند ہے. ہم تو ہجوم کی طرف جانا چاہتے ہیں جس طرف سب چلتے ہیں. رسول کا راستہ، ان کے جیسے طریقے، ان کے جیسا رہن سہن، ان کے جیسا لباس، ان کے جیسی شکل و صورت، یہ تو ہمیں پسند ہی نہیں ہوتی. تو حالانکہ یہی ہے انعام یافتہ. اگر ہم بھی انعام پانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا تو اس راستے پہ چلنا پڑے گا. اور روز مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مغضوب کے راستے پہ نہ چلانا، جن پہ تیرا غصہ ہوا، وہ چاہے کوئی بھی ہو، چاہے یہودی ہیں، چاہے کوئی اور کرمنلز ہیں، کوئی بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے راستے پہ نہ چلانا. اور ضالین کے راستے پہ نہ چلانا، جو گمراہ ہو گئے، جن سے راستہ ہی گم ہو گیا، اللہ ان کے راستے پہ بھی نہ چلانا. راہ ہی گم کر بیٹھے، وہ ان کو راستہ نظر ہی نہ آیا یا وہ پھسل ہی گئے راستے سے. تو جن پہ تیرا غصہ ہوا، اب غصہ کس کس پہ ہوا؟ یہود پہ تو ہوا ہی ہوا جو قرآن میں ہے، لیکن جس پہ بھی اللہ تیرا غصہ ہوا، خاص یہود نہیں یہاں پہ صرف کہا گیا، یہ تو ہمیں آگے پتہ چلتا ہے یہود پہ ہوا، لیکن جس پہ بھی، جس جو بھی اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، جو گناہ گار ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے مجرم ہیں، ان پہ اللہ کا غضب ہوا نا، تو ان کے راستے پر نہ اللہ تعالیٰ چلانا. کیونکہ میں کس پہ چلنا چاہتی ہوں؟ اے اللہ اس راستے پر جس راستے پہ چلنے والوں سے تو خوش ہوا، لیکن میں پھر اس کے بعد پھر انہی کے راستے پہ چلتی ہوں جن پہ اللہ کا غصہ ہوا. اور گمراہوں سے صرف عیسائی مراد نہیں ہے. عیسائی تو راستہ گم کر ہی گئے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، نعوذ باللہ. وہ تو ایک راستہ گم کیا ہی انہوں نے. لیکن جو بھی گمراہ ہو گیا، ہدایت کے راستے سے پھر گیا، اللہ مجھے ان کے راستے پہ نہ چلانا. اور آج کل بہت ساری گمراہیاں ہیں، بہت ساری گمراہیاں، کوئی کسی طرف بلا رہا ہے، کوئی کسی طرف بلا رہا ہے. گمراہی کے راستے سے بچا لینا. لوگ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہے ہیں لیکن گمراہی کے راستے پہ کھڑے ہوئے اور لوگوں کو اس طرف بلا رہے ہیں، کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اسلام کے نام پہ گمراہی کے راستے پہ بلا رہے ہیں. اللہ ان سے بچا لینا. اور جن راستوں کو ہم نے ناپسند کیا ہے اور کہا ہے ان پہ نہ چلانا، اللہ دعائیں کی ہیں، اور اس کے بعد ہم ان راستوں کو پسند کرنے لگے اور انہی کے طریقے ہمیں اچھے لگنے لگے اور انہی کا رہن سہن ہمیں پسند آئے اور انہی کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارنا چاہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ تو ہم نے وہ دعا جو ہم نے مانگی تھی اس کو ہی نگیٹ کر دیا، اسی کو ہم نے رد کر دیا. کیونکہ ہماری کوئی خواہش نہیں ہے کہ ہم ان راستوں سے بچیں. ہم ویلنٹائن بھی کرنا چاہتے ہیں، ہم کرسمس بھی کرنا چاہتے ہیں، ہم اور بھی ان کے سارے طریقے کرنا چاہتے ہیں، ہمیں وہی پسند آتے ہیں بس. تو پھر کیا ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بچا لینا اس راستے سے، اور ساتھ ہم ارادہ یہی رکھتے ہیں کہ ہمیں یہ اسی راستے پہ چلنا ہے. اور جب یہ دعا مانگ لیتے ہیں نا تو پھر ہم آمین کہتے ہیں. آمین کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لینا، قبول کر لینا یا اللہ. ہم ہم کتنا زیادہ چاہتے ہیں کہ ہماری یہ دعا قبول ہو جائے، اور پتہ نہیں ہمیں سمجھ بھی نہیں ہے کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں. اتنی بڑی دعا مانگ کے، اپنے لیے سب سے بڑی خیر مانگ کے، اور پھر ہم وہی راستے، وہی طریقے اور انہی باتوں کو انجوائے کریں اور ان کے اوپر چلیں اور گمراہوں کو ہی ہم اپنا رول ماڈل بنائیں. یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ تو یہ انسان کو کلینز کر دیتی ہے، یہ صورت اس کے ایمان کو بڑھا دیتی ہے، اس کو یاد دلا دیتی ہے کہ میں نے کدھر چلنا ہے اور کون سے راستہ چھوڑنا ہے. ایوری ڈے ہم یاد کرتے ہیں یہ راستہ نہیں، یہ راستہ نہیں، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے. صراط مستقیم، صراط مستقیم. انسان صراط مستقیم کو تو تلاش کرنے والا ہونا چاہیے کہ میں نے اس راستے پہ چلنا ہے. جس راستے پہ چلنا ہو، کیا دیکھنا نہیں ہوگا کہ وہ واقعی میں اس پہ چل بھی رہی ہوں یا نہیں؟ آنکھیں کھولنی پڑیں گی یا نہیں؟ یا اندھا دھندی انسان کسی راستے پہ چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا. اندھا تو پھر گمراہ ہی ہوگا نا، اندھا تو راستہ گم ہی کرے گا نا. لیکن ہم سب اندھے رہ کے اور چاہتے ہیں صراط مستقیم مل جائے. کیسے؟ کیونکہ علم کے بغیر ہونا اندھا ہونا ہی ہے. دیکھیں اگر آپ کو ایک راستے پہ جانا ہے لیکن آپ کو اس کا علم ہی نہیں وہ راستہ ہے کہاں، تو اندھا پن ہی ہے نا. جیسے اندھے کو نہیں پتا، اس طرح آپ کو بھی نہیں پتا. آپ نے ایک جگہ پہنچنا تھا، آپ نے مثلا مکہ پہنچنا ہے اور آپ راستہ لے لیں دوسری طرف کا، وہ ایسٹ میں ہو، آپ ویسٹ کی طرف چل پڑیں، تو آپ کیسے پہنچیں گے؟ تو اس کے لیے ضروری ہے راستے کا علم لینا. تو ہم کیوں نہیں راستے کا علم لیتے؟ صراط مستقیم کیا ہے؟ جب انسان یہ مانگ لیتا ہے تو بس پھر اس کے بعد آگے قرآن شروع ہو جاتا ہے. اس سورہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے مانگ لیا نا مجھ سے صراط مستقیم، یہ دیکھو میں تمہیں صراط مستقیم دکھاتا ہوں. یہ ہے
اللہ تعالیٰ کا کلام ہے صراط مستقیم، یہ چلائے گا اس راستے پہ جو انبیاء کا راستہ تھا، جو صالحین کا راستہ تھا۔ بس تم اس راستے پر چل پڑو، یہ میسج ہے، پورا قرآن میسج ہے۔ اب اس سے ہم اندھے رہیں اور سوچتے رہے میں صراط مستقیم پہ چل ہی رہی ہوں، کیسے چل رہے ہیں؟ آپ کو تو پتہ ہی نہیں راستہ ہے کیا، آپ نے آج تک قرآن کا ترجمہ ہی نہیں پڑھ کے دیکھا، اس کو سمجھا ہی نہیں، اس کو جانا ہی نہیں، تو چلیں گے کیسے؟ پہلے تو جاننے کا سٹیپ آتا ہے نا، جو جان ہی نہیں پایا آج تک، اتنی عمر ہو گئی، 30 سال 40 سال 50 60 سال، آج تک نہیں پتا وہ راستہ ہے کہاں، وہ کون سا راستہ ہے، اور مانگے جا رہے ہیں یا اللہ مجھے صراط مستقیم پہ چلا دے۔ دیکھ تو لیں، آنکھیں تو کھول لیں، جان تو لیں اس راستے کو، پھر آپ کی مرضی ہے آپ چلیں یا نہیں چلیں، جانیں تو صحیح کم از کم یہ قرآن، اس کو جانیں اور اس راستے کے پر چلنے کے لیے کوشش کریں، محنت کریں، اور اپنے آپ کو اس راستے پہ چلتے رہنے کی ایک تمنا رکھیں کہ میں نے مرتے دم تک اسی راستے پہ رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی پہ موت عطا فرمائے۔ آج کی دعا جو ہے وہ وہی دعا ہے جو ہمیں کامیابی تک پہنچائے گی، اور وہ ہے 3 دفعہ فجر کے بعد اور 3 دفعہ عصر کے بعد آپ نے کہنا ہے اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے آگ سے بچا لینا۔ اگر آگ سے بچ گئے تو پھر دیکھیں آگے انسان کے لیے دوسرا صرف ایک ہی منزل ہے، اور وہ ہے جنت۔ تو اپنے لیے آگ سے بچاؤ مانگے، اللہم اجرنا من النار کہیں گے تو اللہ ہم سب کو بچا لینا آگ سے، اور اجرنی کہیں گے تو اللہ مجھے بچا لینا آگ سے۔ اور آج کا جو ذکر ہے وہ ذکر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور جتنی چیزوں کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہے ان سب میں زیادہ محبوب مجھے یہ ذکر ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اس ذکر کو ضرور کریں، اور تلاش کریں دعا کی قبولیت کے مواقع، اور ان میں دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ قبولیت کے مواقع، افطار کا وقت قبولیت کا وقت ہے، اس وقت دعا کریں۔ اسی طرح سحری کا ٹائم قبولیت کا ٹائم ہے، اس وقت دعائیں کرتے جائیں اور سحری کھاتے جائیں۔ اسی طرح جب آپ مسجد جاتے ہیں تراویح پڑھنے کے لیے یا ویسے نماز کے لیے مسجد جائیں، تو جو اذان اور اقامہ کے درمیان وقت ہے وہ قبولیت کا وقت ہے، اس وقت دعائیں کیا کیجیے، اس وقت اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آگ سے بچا لینا۔ اور ان دنوں میں ہر رات جو ہے، رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ انسانوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے جہنم سے آزادی مانگے، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ کتنی چھوٹی سی دعا ہے، اس چھوٹی سی دعا کو یاد کر لیجئے اور اس کو مانگتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے جو آخرت کی کامیابیاں پانے والے ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ آگ سے نجات دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آگ سے نجات عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔